आर्मी चीफ साहब और डीजी आईएसआई अमेरिका के दौरे से वापस आए, इलेक्शन को लेकर कोई बात हुई हो? उन्होंने कहा होगा सर हमारे पास चॉइस नहीं है एक्सेप्शन देने की, तो आप अपना तैयारी पकड़ें इलेक्शन कराने की। वो आपका मसला है लेवल प्लेइंग फील्ड, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड, मगर आप डेमोक्रेसी लाएं। क्या उसी का फैसला है कि इमरान खान दोबारा आएगा या नहीं आएगा? उसी को फैसला करना है, और उसने क्या फैसला किया? मुश्किल सवाल है। हमारा हर लीडर कहता है सर बड़ा माला माल है, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, 27 रमजान को बना था, इस पे बड़ी रहमत है, हम भी कहते हैं, मगर भाई वो रहमत नजर क्यों नहीं आ रही? जब हम कहते हैं कि सर माला माल नहीं है तो ये समझते हैं हम गलत कह रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया इमरान खान को, कहते थे बस 3-4 दिन रह गए, बस ये इकोनॉमिक मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कहने लगे वो ऑफशोर में एक ऑयल ड्रिलिंग हो रही है, कराची के करीब हो रही थी। पब्लिकली तो उससे हल्का बात की थी, हमें तो वो कहता था सर यार परवाह नहीं करो, 3-4 दिन की बात है बस। मैंने कहा यार मैं शुरू में तो मुझे समझ नहीं आई ये क्या कहता है। तो फिर मैंने एक से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या कहता है? कहता सर वो जो ऑयल ड्रिलिंग कराची में हो रही है उसमें वो बताया गया कि उसमें तेल निकल आया बहुत सारा। मैंने कहा सर उसमें ऑयल नहीं निकलेगा, क्या कह रहे हो? तो वो बेचारा सिंसियरली बिलीव करता था कि 3-4 दिन बाद मैं जाके टीवी पे ऐलान करूंगा कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई है। जब आप इस तरह के परसेप्शन में जिंदा रहेंगे, आप कैसे आगे चलेंगे? जो पाकिस्तान 75 साल में नहीं कर सका वो मोदी ने कर दिया। जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे इंडिया को, वो इंडिया और चाइना मिलिट्री को कंपेयर कर रहे हैं। अब उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री रेलेवेंट नहीं है। इसराइल को तस्लीम करने का फैसला क्या मेरे मुफ्ती बताएंगे? क्या मैं जाके वैसे फतवा लूंगा जाके? ये जो मुनाफकत लोगों ने मुल्क में फैलाई हुई है, उस मुनाफकत को खत्म करें। हर दिसंबर में सकूत ढाका का जख्म ताज़ा हो जाता है। अब हम सुकून से सो जाया करें कि अब मुल्क दोबारा कभी नहीं टूटेगा। यार मुल्क टूटा नहीं, बल्कि अक्सरियत ने आपको अपने आप को अखलियत से आज़ाद करा लिया ना। 1965 की जंग तो हम जीते थे ना? हम नहीं जीते। अटैक किसने किया था? ओरिजिनली हमने किया। किताबों में हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, आप जैसे लोग कुछ और कहते हैं। कौन सी बात सच है, कौन सी नहीं है? अब सच और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। वो कभी उस पाकिस्तान में रहे ही नहीं थे जो उर्दू मीडियम पाकिस्तान है। सर आप इमरान खान के बहुत करीबी थे, तो आपने भी कभी नहीं बताने की मैंने कोशिश की? बहुत बताया उनको। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि 92 की जो वर्ल्ड कप था वो हमारी बदकिस्मती थी। आप मेरी बात समझ गए होंगे। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। कुछ दिन पहले हमने शब्बर जैदी साहब के साथ पॉडकास्ट की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत लाइक किया, लाखों में व्यूज़ आए। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि शब्बर जैदी साहब को दोबारा शो में बुलाया जाए और मज़ीद टॉपिक्स पर बात की जाए। तो इसीलिए आज हमने उन्हें दोबारा जहमत दी है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे? वालेकुम सलाम। सर आपने लास्ट टाइम इसराइल को तस्लीम करने का बयान दिया था। लगता है आपने हमारे निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब को भी कन्विंस कर लिया है। अब वो भी ढके छुपे लफ्ज़ों में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि कायदे आज़म का जो इसराइल से मुतल्लिक जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके अगेंस्ट जाना कुफर नहीं है। देखो बात ये है कि ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और ऐसे पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये सेंसिटिव सब्जेक्ट को हैंडल करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं इस काकड़ साहब की इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि जो दुनिया की डायनेमिक्स होती है, जियोपॉलिटिक्स, वो चेंज होती रहती है, और जो कुछ कायदे आज़म ने उस वक्त कहा था वो ज़रूरी नहीं कि वो डायनेमिक आज भी वो हो। तो इसलिए मैं अपनी बयान पे कायम हूँ और मैं समझता हूँ कि उसकी रैशनल है। मैं किसी तौर पे भी किसी जालिम का साथ देने को तैयार नहीं हूँ। जुल्म है, मगर जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, उसके बाद जुल्म के ख़िलाफ़ जो आपने करना है वो करें। हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए इसके लिए कि इसराइल जो है वो यूएनओ की रेजोल्यूशन के तहत बना है। ठीक है, ये हम इसको इनकार नहीं कर सकते, और हम यूएनओ की रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन कश्मीर में चाहते हैं। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमें यूएनओ की हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कश्मीर में, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं करें। मगर ये सब्जेक्ट एक डिफरेंट बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तुमने बात कर दी है तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया है कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 पर, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जीत है। अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ ये बात? लोग समझते हैं कि ये, मैंने इस पर 2-4 ट्वीट भी किए हैं। सर हमने तो बड़ा वावेला किया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, कश्मीर में 2 तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते थे, बिल्कुल सही।
آل پارٹیز حریت کانفرنس، سید علی گیلانی صاحب، ایک وہ لوگ تھے جو کشمیر میں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے یا آزادی چاہتے تھے، جس میں محبوبہ مفتی ہیں، عمر عبداللہ ہے اور یہ لوگ ہیں. یہ کبھی پاکستان سے علاق کی بات نہیں کرتے تھے. شیخ عبداللہ تھے، یہ پاکستان. انڈیا نے مودی نے اپنی اسٹوپڈیٹی میں ان سب کو اکٹھا کر دیا. وہ سارے اکٹھے ہو گئے. آج کشمیری اکٹھے ہیں. جو پاکستان 75 سال میں نہیں کر سکا وہ مودی نے کر دیا. آج مودی کے ایکشن نے 2019 میں جو مودی نے کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو اس کو ریٹیفائی کر دیا، اس نے آج کشمیریوں کو اکٹھا کر دیا. اب کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا، چاہے وہ کسی سائڈ پہ بھی ہو، مگر کشمیری اب ایک ہے. کشمیری نے انڈیا کی نیت کو دیکھ لیا. اب ہو سکتا ہے کشمیری یہ فیصلہ کریں کہ وہ انڈیا کے ساتھ چلے جائیں، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں کریں، مگر کشمیریوں نے یہ دیکھ لیا کہ انڈیا ہمیں پارٹ آف انڈیا بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو شیخ عبداللہ نے ایک پیسج درمیان میں رکھا تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب آج محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، شبیر شاہ سب ایک پیج پر آ گئے ہیں. جو کٹ پتلی تھے بھارت کے، وہ سب کٹ پتلی کہہ لیں آپ، جو دیکھیں ہمارا لفظ کٹ پتلی ہے نا، مگر وہ لوگ اپنی ایک پولیٹیکل ریئلٹی رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب انڈیا کے اس ایکشن کی وجہ سے سب ایک ساتھ ہو گئے. اور میں نے اپنے کسی ٹویٹ میں یہ بات لکھی بھی تھی کہ نہرو اس علاقے کی ڈائنامک کو سمجھتا تھا، مودی کو اس علاقے کی ڈائنامک کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. اور میں آج آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 10 سال میں یہ چیز فیصلہ ہو جائے گی. اچھا، ایک فیصلہ اس سینس میں ہو جائے گی، یا تو یہ پارٹ آف انڈیا بن جائے گا وداؤٹ اینی ریزسٹنس، تو جموں کشمیر، یا یہ آزادی حاصل کر لے گا. کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے انڈائریکٹلی ان کے ساتھ دھوکہ کیا. دھوکہ کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 370 جو تھا وہ نہرو اور شیخ عبداللہ کا ایگریمنٹ تھا، آپ نے آئین میں ڈالا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے جموں کشمیر کی اسمبلی سے پوچھے بغیر اس کو چینج کر دیا. ٹھیک ہے. تو کیا کشمیری اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ میں اس کشمیری کی بات نہیں کر رہا جو کشمیری پاکستان سے علاقہ چاہتا ہے، میں کشمیری کی بات کر رہا ہوں، شیخ عبداللہ کے پوتے کی. ٹھیک ہے. تو عمر عبداللہ نے کا بیان آپ پڑھیں، وہ بڑا ریلیونٹ بیان ہے. اس نے کہا کہ ہم مایوس ہیں مگر ہماری امید ختم نہیں ہوئی. محبوبہ مفتی نے کہا کہ تو یہ جو غلطی مودی نے کر دی ہے یہ اس کو بھگتنی پڑے گی. اور میں نے اس اپنی ٹویٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ سیاسی جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں ہسٹری اور جغرافی دونوں دیکھی جاتی ہے. یہ علاقہ کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو انڈیا کتنی مرضی کوشش کر لے، یہاں پرابلم رہے گی. ہم درمیان میں آ کر پارٹی بن کر تھوڑا سا پرابلم ہماری وجہ سے پڑ رہا تھا، مگر اب آپ دیکھیں گے کہ پچھلے اگلے 5-6 مہینے میں کہ آپ کو کشمیر کی پوزیشن الگ نظر آئے گی. اچھا سر، آپ نے بڑی بات کر دی اور اپنی ایک خواہش کا اظہار بھی کیا ہے. تو جو مسئلہ 75 سال سے حل نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں 10 سال میں حل ہو جائے گا، اس کا حل جو ہے آپ کے خیال میں وہ بائی فورس نکلے گا یا ٹیبل پہ نکلے گا؟ ٹیبل پہ نکلے گا. نہیں، اس کا حل کشمیریوں کی جدوجہد سے نکلے گا. مودی نے یہ کیوں کیا، کبھی آپ نے سوچا؟ وہ اپنی طاقت ثابت کرنا چاہتا ہے. نہیں، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں، کشمیر کے اندر لا یہ تھا کہ کوئی نان کشمیری پراپرٹی بائی نہیں کر سکتا. بالکل. تو مودی جو بزنس مین ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہاں کی ٹورزم پہ ہمیں قبضہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں ٹورزم ڈیولپ ہوگی. تو وہ چاہتا تھا کہ انڈیا کے گروپس جو ہیں، انڈسٹریل گروپس جو ہیں اور لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ اس علاقے کو ڈیولپ کرنا تھا. کشمیری رائٹلی سمجھتے ہیں کہ اگر باہر والے آ گئے تو ان کے لیے پرابلم آئے گی. اب کشمیریوں کو اکنامک ایشو پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد کیا اپنی زمینیں بیچنے کو تیار ہیں نان کشمیریز کو. پہلے تو کیا رائٹ ہی نہیں تھا نا، پہلے تو رائٹ ہی نہیں تھا. سر یہ تو پھر سیم اسرائیل والی کاروائی لگ رہی ہے. بالکل اسرائیل والی کاروائی ہو گئی، بالکل 100%. مگر میں جو کہہ رہا ہوں نا، بات یہ نہیں ہے فیصل وحید، بات یہ ہے کہ کیا
کشمیر کیا مودی ویلی میں سے 97% مسلمانوں کو نکال کر وہاں ایک پرو ہندو اسٹیٹ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، یہ اس کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مسلمانوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ اچھا سر، سوال یہ بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل نکل آئے گا، تو سر پھر تو ہمارے کشمیر کا بھی فیصلہ ہوگا، انڈیا تو ہمارے کشمیر پہ کلیم کرتا ہے، نہیں تو پھر جی بی اور ہمارے کشمیر نہیں، کا ہمارے پاکستان والا کشمیر جو ہے وہ اگر کشمیر کبھی آزاد ہوتا ہے تو اس کا حصہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میرا خیال یو این ریزولوشن میں مگر کشمیر ہمارا پاکستان، ہمارا والا پاکستان اس علاقہ جو ہے وہ جغرافیکلی میں نے جس طرح کہا وہ اس کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ سر انڈیا تو کلیم کرتا ہے نا، انڈیا کلیم کرتا ہے، حل تو وہی ہوتا ہے جس سے سب پارٹیز راضی ہو جائیں، انڈیا تو راضی نہیں ہوگا کس بات پہ کہ اگر ہمارے کشمیر کو نہیں چھیڑا جائے گا اور باقی علاقے کو آزادی دے دی جاتی ہے، بولتے ہیں کہ یار آپ کے والا کشمیر آپ کے پاس رہے گا، تو انڈیا کیسے مانے گا؟ دیکھیے یہ بڑی سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، مگر میرا ذاتی ویو ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر انڈیا ایگری کر لے گا۔ اچھا، جو موجودہ ہے، جو لائن آف کنٹرول یعنی کہ جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رہے، جو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس۔ یہ میرے خیال سے یہ فیصلہ شاید شملہ معاہدے میں بھی انڈائریکٹلی ہو چکا ہے۔ اچھا، مطلب اس بات پہ فیصلہ ہے، میں نے کہا نا کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم تو ٹیکنیکلی کنسیڈ کر چکے تھے نا، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے تو کنسیڈ کر لیا تھا نا، اب تو انہوں نے اپنی رانگ بال پھینک دی ہے نا۔ دیکھیں ہم نے تو، میں نے کہا نا پاکستان ونر ہے، پاکستان ونر اس لیے ہے کہ ہم تو، دیکھیں آپ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ 48 میں، 65 میں، ایون 71 میں ہم فوجی طریقے سے کشمیر کو نہیں جیت سکتے، یہ تو ہم ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹیبل پہ وہ ہمیں دیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے۔ اچھا، اور کیا کشمیر میں اتنی بڑی موومنٹ آ سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لے؟ نہیں، 3 آپشن ہے۔ اچھا، اب کشمیر میں موومنٹ نہیں آ سکتی تھی، اب آ جائے گی، اب آ جائے گی کسی شکل میں، کیونکہ اب آپ نے سارے کشمیریوں سے آپ نے پنگا لے لیا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ ایز اے پاکستانی آپ کو لگتا ہے کہ ہم کشمیریوں کا حق ادا کر رہے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ کر رہے ہیں، یا یہ ایک ہمیں لوز بال مل گئی اور ہم اس کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں؟ نہیں، ہمارے پاس، ہمارے بس میں اس سے زیادہ ہے نہیں نا۔ دیکھیے اب 2 چیز طریقے ہیں نا، کیا پاکستان کشمیریوں کی کیا سپورٹ کر سکتا ہے ادر دین مورل سپورٹ؟ وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو لوگ ہیں، جو کشمیری لوگ ہیں، میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ شیخ عبداللہ ایک پولیٹیکل ریئلٹی تھا، اور اس شیخ عبداللہ نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہا اور وہ آرٹیکل 370 میں انڈیا کے ساتھ چلا گیا، تو ہمارے پاس کیا چوائس رہ گئی تھی؟ ہمارے پاس یہ چوائس رہ گئی تھی نا کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں جو کہ کشمیر کے کا الحاق چاہتے تھے پاکستان سے۔ اب ہمارے پاس یہ چوائس ہوگی کہ ہم کشمیریوں سے بات کریں کہ بھائی آپ آزادی حاصل کرو۔ صحیح، اب یہ ڈائنامکس چینج ہو گئی، اب میرے حساب سے کشمیر کا ایشو اب الحاق پاکستان نہیں رہا، اب کشمیر کا ایشو کشمیر کی آزادی ہو گیا۔ اگر آج ووٹنگ کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے تو آپ کے خیال میں زیادہ تر کشمیری آزاد ہونا چاہیں گے، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں گے، انڈیا کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی نہیں رہنا چاہیں گے؟ آپ کے خیال دیکھیے میں میں اس کی بات بھی تھوڑا، میں کل بلکہ کسی سے بات یہی کر رہا تھا کہ کشمیر کی سچویشن وہی ہونی چاہیے تھی جو کہ شاید ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے 47 میں نہیں کی، جو یورپ میں سوئٹزرلینڈ کی ہے۔ اچھا، سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ایک ملک ہے، وہ بھی تقریباً 3-4 ملکوں کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی نہ کوئی آرمی ہے، نہ کوئی فارن افیئر پالیسی ہے، وہ ہر جگہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ تو کشمیر کو آپ کو نیوٹرل اسٹیٹ بنانا پڑے گا، مطلب جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے نا، اٹ شوڈ بی اے سوئٹزرلینڈ آف دی ایشیا۔ یہ ایسا ہوگا کہ ایک کنٹری ہوگا جس کے ساتھ سب کا پیس ایگریمنٹ ہوگا اور وہ اپنا ایگزسٹ کرتا رہے گا اور وہ چلے گا۔ یہ اس کا الٹیمیٹ حل ہے، اور یہی حل ہونا چاہیے تھا، اور یہی حل ہے اس کا۔ سر تو ہم اس نعرے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کشمیر بنے گا پاکستان؟ یا دیکھیں کشمیر بنے گا پاکستان نعرہ مطلب پتہ نہیں، کہنے کو تو ہے مگر 75 سال تو ہو گئے نا۔ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا، میں آپ سے یہ سوال میرا یہ ہے، میں تو نہیں کبھی ویلی میں گیا، میں ویلی میں کبھی نہیں گیا، مجھے نہیں پتا کہ ویلی میں کیا پوزیشن ہے پولیٹیکل اس وقت۔ کیا ویلی میں آج اگر آپ کراتے ہیں رائے شماری تو کیا ویلی والے پاکستان کو ووٹ دیں گے؟ سوال تو یہ ہے نا یار، سوال تو یہ ویلی والے پاکستان کو ووٹ دیں گے؟ سوال کیا آپ کنوینسڈ ہیں اس بات پہ؟ میرا سوال تو یہ ہے نا۔
سر یہ تو کوئی بھی نہیں بتا نہیں تو نہیں بتا تو نہیں سکتا مگر اندازہ تو کر سکتا ہے نا. ہاں آرٹیکل 370 والا معاملہ آیا تھا تو عمران خان کی حکومت تھی 2019 میں. جی تو اس کے اوپر عمران خان کے اوپر ہماری جو پی ڈی ایم ہے اس نے بڑے الزامات لگائے کہ کشمیر کو بیچ دیا, کشمیر کا سودا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو یہ عمران خان کو ٹارگٹ کیوں کرتی ہے ہماری اپوزیشن اس معاملے کو لے کے؟ نہیں میرا دیکھیے جس وقت یہ 2019 میں جب یہ آیا تھا نا یہ 370 جی تو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور میں اس وقت چیئرمین ایف بی آر تھا. جی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سارے سی بی آر کے امپلائی کو جلوس لے کر پی ایم ہاؤس آئیں. اچھا ہاں آپ کو یاد نہیں ہے پی ایم ہاؤس کے نہیں جلوس کا معاملہ ہوا تھا کچھ پی ایم ہاؤس کی بالکنی پہ عمران خان نے کھڑے ہو کے خطاب کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. پی ایم ہاؤس کی بالکنی سے عمران خان نے آرٹیکل 370 کے اوپر خطاب کیا تھا, یاد ہے. اچھا اس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ تو ہم ایک جلوس ہاتھ میں ہولڈنگ لے کے میں گیا تھا ساتھ میں میرے ساتھ سارے ایف بی آر کے امپلائی تھے, ہم سامنے ہی ہے پرائم منسٹر ہاؤس, تو ہم گئے تھے اور ہم نے وہاں کھڑے ہو کے عمران خان کی تقریر سنی تھی آرٹیکل 370 پہ. مگر میں تو اس بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شاید ہی پاکستان کے کسی پولیٹیشین نے آرٹیکل 370 کو صحیح طرح پڑھا ہے. اچھا اور یہ مطلب یہ سب سیاسی گفتگو ہیں کہ کشمیر کا کیا ہوگا کیسے ہوگا. میرا پرسنل ویو یہ ہے, میں نے آپ کو کہا پہلے بھی ابھی آپ سے بات کی کہ جب ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کی تھی اور ہم نے اس کے بعد ایک سیٹلمنٹ کی تو ہم نے بہت ساری چیزیں ایگری کر لی تھی. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ اپنی جگہ ہے, مگر اب وہ چیز نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں کہ دوبارہ اسرائیل کی طرف آتے ہیں. آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی, کیئر ٹیکر پی ایم بھی اب اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس دوران ہماری جو مذہبی جماعتیں تھیں جو اس پر بڑا آگ بگولا ہوتی تھی, اس بار بڑی خاموشی ہے. وہ مطلب وہ ان کی طرف سے اس طرح کے بیان نہیں آ رہے, اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا. یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا ان کے دل میں بھی کوئی نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے یا وہ بیک فٹ پہ ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو جس طرح کہا یہ بڑا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ کوئی پوزیشن لینا نہیں چاہتا, مگر سوال یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کرو فیصل کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے یا سیاسی. ڈیفینیٹلی سیاسی مسئلہ ہے. پھر مذہب کو کیوں ڈال رہے ہو اس میں؟ دیکھیے نا یہی تو سارا سوال ہے میرا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تو کیا میرے مفتی بتائیں گے؟ مطلب سوال یہ ہے نا, کیا میں جا کے پھر سے فتویٰ لوں گا جا کے, یا میں اسٹریٹجکلی ڈیسائیڈ کروں گا؟ مجھے یہ سمجھاؤ کہ اس کی جو فیصلہ ہوگا وہ جیو پالیٹکس پہ ہوگا, میری اپنی اسٹریٹجی پر ہوگا, یا میں جا کر ایک فتویٰ رہوں گا جامعہ دارالعلوم سے کہ بھائی آپ بتائیں کہ اسرائیل تقسیم کرے نہیں. تو یہ علماء کا آپ لوگ اس میں علماء کیوں ڈال دیتے ہو درمیان میں اسرائیل کو ماننے نہیں ماننے میں؟ کیونکہ سر سب سے زیادہ ریزسٹنس وہی کرتے ہیں. ایون کہ فضل الرحمان کو دیکھ لیں, وہ عمران خان کو اسرائیلی ایجنٹ کہتے ہیں. نہیں کرتے, وہ ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. اچھا دیکھیے نا, ان کو کسی مذہبی ٹاپک کو زندہ رکھنا ہے. دیکھیے میری بات سمجھے نا, اگر آپ ایک مذہبی جماعت ہیں تو آپ کا ٹاپک کیا ہوگا؟ شراب, عورتوں کا پردہ, انٹرسٹ, اسرائیل, انڈیا, امریکہ. یہ آپ کے ٹاپکس ہیں نا, یہ آپ کے ٹاپک ہوں گے نا. آپ ادروائز آپ کیا ٹاپک دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے ٹاپکس ہوں گے جو آپ کو لے کے چلنے ہیں. اگر آپ یہ لے کے نہیں چلیں گے, سینما, پبلسٹی, ہورڈنگ, یہ آپ کے ٹاپک ہوں گے اگر آپ ایک مذہبی جماعت ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب اگر یہ ٹاپک وہ نہیں رکھیں تو ان کا ڈائلاگ وہ کیا پبلک کو کیا کہیں گے؟ پبلک کو کس بات کے اوپر وہ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں؟ اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کے پاس کیونکہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے, اسی لیے پاکستان کی ووٹ کبھی لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے. دیکھیں نا, آپ مذہبی جماعتوں کو آپ کا نیوسنس ویلیو ہے, ریئل ویلیو تو کوئی نہیں ہے نا. کیا پاکستان کے عوام نے 1947 سے لے کر 2023 تک کبھی بیلٹ باکس میں مذہبی جماعتوں کو ووٹ ڈالا ہے؟ نہیں ملتی. تو ختم ہوئی بات, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مگر وہ نیوسنس ویلیو ہیں, وہ نیوسنس ویلیو ہیں کہ وہ
نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں. اگر ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ فیصلہ تو پاکستان کی سوشو اکنامک پولیٹیکل جیو پولیٹک فیصلہ کرے گی نا. مجھے کسی مفتی سے فیصلہ تو نہیں کرانا کہ بھائی میں اسرائیل تسلیم کر لوں. کیا فضل الرحمان صاحب جینوئنلی امریکہ کے خلاف جانا چاہتے ہیں؟ کیا جماعت اسلامی جینوئنلی امریکہ کے خلاف جانا چاہتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ مجھے جینوئنلی بتائیں کہ کیا پاکستان کی مذہبی جماعتیں جینوئنلی امریکہ کے خلاف جانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، کہنے کو الگ بات ہوتا ہے کہ آپ کہتے رہیں. کیا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف امریکہ سے ہٹ کر چین سے دوستی کر لیں؟ چلیے لیٹس ایزیوم کہ اس وقت دو بلاک ہیں، ایک چائنیز بلاک اور ایک امریکن بلاک. چائنیز نہ خدا کو مانتے، شراب وہ پیتے ہیں، سور وہ کھاتے ہیں، کلچر ان کا ہم سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے. امریکن کی نوٹ پہ لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. ٹھیک ہے. کرسچین وہ ہیں. ٹھیک ہے. اہل کتاب ہوئے ہیں، اہل کتاب ہے. اچھا، بے شمار مساجد ہیں، بے شمار مساجد ہیں امریکہ میں. ٹھیک ہے. کوئی مذہبی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مولویوں کے لیے چائنا بہتر ملک ہے یا امریکہ بہتر ملک ہے؟ لاجیکلی سوچے کبھی آپ. ایک مذہبی جماعت کے لیے چائنا بہتر ملک ہے یا امریکہ بہتر ملک ہے؟ امریکہ بہتر ملک ہے. امریکہ میں مذہبی آزادی ہے، امریکہ میں بے شمار مساجد ہیں، امریکہ میں آپ جو مرضی تقریر کریں، امریکہ میں آپ کریں. چائنا میں آپ کر کے دکھا دیں، مجھے مسجد بنا کے دکھا دیں، تقریر کر کے دکھا دیں. چائنیز تو آپ کے پاس مولویوں کے پاس چوائس کیا ہے؟ ان کے پاس کیا چوائس ہے مجھے بتا دیں. کہ چائنا میں رہیں گے، چائنا میں گلی گلی سور بکتا ہے، چائنا میں گلی گلی شراب بکتی ہے، چائنا میں کوئی مذہب نہیں ہے، چائنا میں کوئی مسجد نہیں ہے، نہ وہ مسجد بنانے دیتے آپ کو. تو یہ جو منافقت ہے نا، منافقت ہی کہوں گا میں اس کو، یہ جو منافقت لوگوں نے مولویوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اس منافقت کو تو ہمیں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اس منافقت کو ختم کریں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ منافقت ختم ہو گئی، اب بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ یار پولیٹیکلی جیو پولیٹیکلی ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی اس نے ذاتی کی فیصلے کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ الگ. مگر اس کو آپ کہیں کہ یہ کوئی کسی آیت کا، کسی قرآن کے مسئلے کا حل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ میں بڑی کلیئرلی اس بات کو پڑھ چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں کہ اسرائیل ایک ریزولوشن آف دا UN کے تحت بنائے. ٹھیک ہے. انہوں نے بنایا، غلط بنایا ہے، صحیح بنایا، تو آپ حصہ ہیں UN کا. تو اب آپ اس کو آگے پیچھے کرتے رہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. میرا ایک اور سوال ہے آپ سے. کل کی پرسوں کی، کل یا آج ہی کل کا میں دیکھ رہا ٹی وی پر، محمود عباس بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے امریکنز کے ساتھ. محمود عباس جی. ٹھیک ہے. تو محمود عباس اور حماس کا کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ محمود عباس اگر اسرائیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، تو میں بیٹھ کر ان سے لڑائی کر لوں، محمود عباس گفتگو کرتے جائے، کہ یہ کیا کون سی لاجک ہے کہ محمود عباس کے ساتھ کل ہی آج تو دیکھا ہوگا امریکن بیٹھا ہوا ہے، کوئی منسٹر گیا ہوا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، تو محمود عباس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، محمود عباس کی کوئی تحریک چل رہی ہے؟ نہیں، وہ تو آؤٹ سائڈ ہے، امن ہے وہاں پہ. نہیں، کیوں نہیں چل رہی؟ اس ایریے میں امن ہے غالباً. نہیں، ایریا امن کا مطلب کیا ہے؟ وہ راضی ہیں، اس تقسیم پہ راضی ہیں. تقسیم راضی کا مطلب کیا ہوا؟ تسلیم کر لیا. پھر تو محمود عباس نے تسلیم کر لیا فلسطینی نے، تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ میرا سوال یہ ہے نا. دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں محمود عباس کی PLO فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن جو بیٹھی ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے تسلیم کیا، وہ مجبوری میں بیٹھے ہیں، مگر وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں نا، آپس میں کھینچتانی چل رہی ہے ان میں، مگر جنگ نہیں ہو رہی نا. ان کا کوئی غالباً امن معاہدہ ہے کوئی، ہمیں جنگ نہیں ہو رہی نا، جی جی. جنگ نہیں ہو رہی نا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں ٹیبل پہ بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے. تو محمود عباس اور حماس والے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو کیا اس میں محمود عباس کی کنسنٹ تھی؟ لیکن نا یہ سارے سوالات ہیں نا جو ہمیں آہستہ آہستہ دینے پڑیں گے نا. تو مگر میرا سوال پھر ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پہ بارے میں کو سیاسی بنیادوں پہ سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. دسمبر چل رہا ہے، دسمبر جی آ گیا، اور ہر دسمبر میں سقوط ڈھاکہ کا زخم تازہ ہو جاتا ہے. جی.
ملک ٹوٹ چکا. آپ کو لگتا ہے کہ ملک ٹوٹنے کے بعد ہم نے کچھ سیکھا ہے اور اب ہم سکون سے سو جایا کریں کہ اب ملک دوبارہ کبھی نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے، میرا اس پہ بڑا ڈفرینٹ نظریہ ہے. میں اس کو ملک ٹوٹنا نہیں کہتا. اچھا. یہ الگ ہو گئے ہم سے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا الگ ملک بنا لیا، الگ نام کر لیا. اس کا جو اس میں جو قتل و غارت یا جو اس میں جس طریقے سے وہ الگ ہوا، اس میں جنگ ہوئی، ایک دوسرے کے دلوں میں وہ آ گئی، جسے کہتے ہیں نا دراڑ آ گئی، ایک دوسرے کے بارے میں آ گئی، وہ اپنی جگہ پر ہے. مگر وہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو وہ کچھ حد تک حق بجانب تھے، ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم اس بات کو کیوں کہتے ہیں کہ ملک ٹوٹ گیا؟ اب میں آپ کو اس کی ایک سائنس سناتا ہوں، پھر آپ کو شاید آسانی سے سمجھ آ جائے. 1940 کی جو قرارداد پاکستان تھی، وہ کس نے پریزنٹ کی تھی؟ مولوی AK فضل الحق. ٹھیک ہے. وہ کون تھے؟ بنگالی، ٹھیک ہے. 40 میں وہ قرارداد پاکستان پیش کر دی انہوں نے. 1970 میں الیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے. پاکستان کی 300 جو بھی نمبر تھا اس میں سے 162 سیٹیں مجیبر رحمان نے جیت لی، جو کہ 55% کے قریب تھا، ٹھیک ہے. جو کہ پاکستان اسمبلی کی میجورٹی تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا نام بنگلہ دیش رکھ رہے ہیں. اچھا. آپ کو تکلیف کیا ہے؟ صرف نام بنگلہ دیش رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا فرق؟ اور کیا فرق ہے؟ بتاؤ نا کیا فرق ہے؟ مسلمان نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ مجھے یہ بتا دو. مجھے یہ بتا دو کہ بنگلہ دیش میں اور جو پاکستان پہلے تھا اس میں کیا فرق ہے؟ مجھے ایک فرق بتا دو. سر الگ تو ہو گئے نا ملک. تو تمہارا سائیکولوجیکل پرابلم ہے نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر ان کی اکانومی الگ ہو گئی، ابے ان کی بھائی فوج اکنامی الگ تو ہو الگ ہوئی، وہ تو یار اکنامی تو پہلے بھی الگ تھی. میں یہ پوچھ رہا ہوں تم سے کہ میجورٹی تھی نا، وہ میجورٹی تھی نا. بالکل تھے. اس کو فیصلہ کرنے کا حق تھا نہیں تھا؟ بالکل تھا. انہوں نے کر لیا. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے چلو اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. پاکستان کا جو برانڈ ہے یہ تم نے رجسٹر کرایا تھا؟ نہیں. تو ان کے پاس بھی تھا، جتنا تمہارے پاس تھا اتنا ان کے پاس بھی تھا نا. انہوں نے کہا یار ہم اس برانڈ کو چینج کر کے کوکا کولا کو پیپسی کر رہے ہیں. آج سے کوکا کولا ہے نا یہ، اب اسے ہم پیپسی کہیں گے کل سے. تو ان کو یہ حق نہیں تھا؟ آپ کو کیا چیز ہے جس کی پریشانی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ. سر ایک معصومانہ سر، کل نواز شریف کو میجورٹی مل جاتی ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یار میں اس حصے کا نام ایز اے ملک چینج کر رہا ہوں، کچھ بھی رکھ رہا ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں وہ نواز شریف کھڑے ہو کے کہتے ہیں، تو کیا نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ 155 میرے پاس میجورٹی ہے. اس وقت پنجاب کی سیٹیں 155 ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اور ہم اس کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر تو مان جائیں گے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی. اس کوشچن کو آپ کلوز نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کلوز نہیں کر سکتے، یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہو جائے گا نا. کہ جب 155 MNA، اگر 155 MNA پنجاب کے یہ کہتے ہیں، سپوز کریں آج پاکستان میں 155 MNA پنجاب کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان 3 صوبوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، فار آرگومنٹ سیک. آئین آپ کا جو مرضی کہتا رہے، کیا آپ پھر اس کو روک سکیں گے؟ اس چیز کو سمجھو. اچھا، میں نے ایک کتاب لکھی ہے پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ. اس پہ میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے آج تک. میں نے لکھا ہے کہ پاکستان بنا تھا 2 قومی نظریے پر. جو ایسٹ پاکستان ہے وہ کیا چیز تھی؟ بنگال تھا نا، اور انڈیا میں بھی بنگال ہے. بالکل ہے. اگر 71 میں ایسٹ پاکستان ختم ہو کے انڈین بنگال کا حصہ بن جاتا تو 2 قومی نظریہ پھیل جاتا. اگر وہ بنگلہ دیش ہے اور وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے محمد علی جناح ٹھیک کہہ رہے تھے، 2 قومی نظریہ تھا. سمجھو میری بات کو، یہ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے. 2 قومی نظریہ تھا نا. ایک بنگال ہے، ایک زبان ہے، ایک لباس ہے، ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک ہسٹری ہے. بنگلہ دیش جب 71 میں بنا، کیوں نہیں بن گیا انڈیا کا حصہ؟ الگ ملک ہے، سوورن اسٹیٹ ہے، اپنے گھر اپنا حکومت خود کرتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہندو بنگال اور مسلم بنگال 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہ ہے 2 قومی نظریہ.
اگر انہوں نے اپنا نام پیپسی سے کوکا کولا رکھ دیا تو تمہارے پاس کوئی پیپسی کا برانڈ ہے؟ یہ برانڈ کس کے پاس ہے؟ کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ گجرانوالے میں؟ کہاں پر ہے؟ پنڈی میں؟ کس کے پاس ہے؟ یہ برانڈ جو ہے جو آپ کا، جو آپ کہہ رہے ہو کہ اب دو الگ ہو گیا، یہ برانڈ کہاں ہے؟ کسی الماری میں رکھا ہے؟ دیکھو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. اگر انہوں نے میجورٹی نے فیصلہ کیا تھا، ہاں پروسیس کیسے ہوتا کیا ہوتا وہ ایک الگ چیز تھی، مگر اگر میجورٹی فیصلہ کر رہی تھی تو انہوں نے کیا، اور اس کو ایک سکون کی طریقے سے ہونا چاہیے تھا. ہم نے اس کو غلط طریقے سے ہینڈل غلط طریقے سے کیا، تو وہ اس کی وجہ سے یہ آپ کو یہ تکلیف ہوئی یا آپ کو یہ پریشانی نظر آئی یا ہوئی. تو ملک جب ہم کہتے ہیں ملک ٹوٹ گیا، تو وہ ہم ایک، یار ملک ٹوٹا نہیں بلکہ اکثریت نے اپنے آپ کو اقلیت سے آزاد کرا لیا نا. یار یہ تو ہے نا، اکثریت نے اپنے آپ کو اقلیت سے آزاد کرا دیا نا. یہ تو مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، غلط یا صحیح؟ نہیں غلط یا صحیح؟ ٹھیک ہے نا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ہم اپنے پڑوسی سے 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جی. بھارتی یہ کلیم کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کہ ہم ساری جنگیں وہ لوگ جیتے ہیں. تو سر 1965 کی جنگ تو ہم جیتے تھے نا؟ ہم نہیں جیتے. ہم 1965 کی جنگ نہیں جیتے تھے. اگر میری جو اسٹڈی اب آ رہی ہے، میری جو اسٹڈی اپنی اسٹڈی ہے اب جو میں اسٹڈی کر رہا ہوں اور جو ریویل ہو رہا ہے، 65 میں بھی ہم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی. 65 میں ہم نے یہ کامیابی حاصل کی کہ ہم نے ان کو روک لیا. اچھا، مطلب روک لیا کا مطلب یہ ہے، اٹیک کس نے کیا تھا؟ اٹیک اوریجنلی ہم نے کیا تھا. ہم نے کیا تھا سر. ہمیں تو کتابوں میں پڑھایا گیا ہے کہ نہیں، انڈیا نے حملہ کیا. میرا تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں، آپ نے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کشمیر کی، ہماری ساری ملٹری مینیورنگ جو ہوئی ہے ہمیشہ زندگی میں، وہ ہمیشہ کشمیر کے پوائنٹ ویو سے ہوئی ہے. ہم لوگ کشمیر کے اندر انفلٹریشن کر رہے تھے 1965 میں. اچھا. اور ہم نے 3 سپٹمبر کو یا 4 سپٹمبر 3 سپٹمبر یا 2 سپٹمبر کو ایک بڑی انفلٹریشن کی تھی کشمیر کے کسی علاقے میں، جو انڈیا کو پسند نہیں تھی. اس کو انڈو کرنے کے لیے وہ لاہور میں انٹر ہوئے تھے. جو 6 ستمبر کی وار ہوئی ہے نا، 6 ستمبر کی وار ہے، میری فیملی اس وقت، میں لاہور میں رہتا تھا، میں اس وقت بچہ تھا. اچھا. 6 ستمبر کے دن 5 سپٹمبر کے دن میری خالہ کی شادی تھی. 5 سپٹمبر کو میری خالہ کی شادی تھی اور 6 سپٹمبر کو جنگ شروع ہوئی ہے 5 کی رات کو. تو ہمارا گھر میں بالکل ڈاک ہو گیا تھا، اور شالامار باغ جو کہ تقریباً بارڈر سے تقریباً کوئی 12-15 میل ہے، اس کی دیوار تک گولے لگے تھے. اچھا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شام کو لاہور جیم خانہ میں جا کر چائے پئیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو پتا تھا کہ ان کی کوئی یہاں پر پروٹیکشن نہیں ہے، اور وہ ہماری پروٹیکشن نہیں تھی. یہ بھی ٹھیک کہتے تھے وہ. تو ہمارے میجر عزیز بھٹی شہید جو ہیں، وہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ایکچولی سے کہتے ہیں نا ایک شہادت، جس صحیح معنوں میں شہادت انہوں نے دی. اور انڈیا کی جنرل چودھری نام تھا ان کا، جو جنرل چودھری تھے جو اس کو کمانڈ کر رہے تھے، ان کو نہیں آنے دیا. BRP کینال کے اوپر بڑی شدید جنگ ہوئی اور لاہور کے شہریوں نے جنگ کی، اور 65 کی جنگ. مگر پاکستان آرمی کی حالات بہت اچھے نہیں تھے. پاکستان آرمی کے حالات 65 میں بہت اچھے نہیں تھے. مگر وہ 3 یا 2 تاریخ کی جو ہماری انفلٹریشن کشمیر میں تھی، انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جنگ کی تھی. سملرلی جو ہم نے انفلٹریشن، جو 71 کی وار ہوئی تھی، وہ بھی اس پاکستان کی انفلٹریشن کی وجہ سے ہوئی تھی. تو یہ بہت ڈسپیوٹڈ چیزیں ہیں. مطلب اٹس اے ویری ڈسپیوٹڈ کانسیپٹ کہ 65 میں کیا ہوا اور 67 میں کیا ہوا. آپ اگر کبھی پڑھیں، ایک تاریخ ہے جنرل عبدالعلی ملک کی. سر آپ کبھی آپ پڑھیے گا جنرل عبدالعلی ملک کی، نام سنا ہوگا آپ نے؟ نام سنا ہے. بس ٹھیک ہے، میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا. تو عبدالعلی ملک جو تھے، وہ اس جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے جہاں سے انڈین بہت قریب تھے. سر دیکھیں نا، اب جیسے پڑھے لکھے لوگ اور کتابیں ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہیں. کتابوں میں ہمیں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، اب آپ جیسے لوگ کچھ اور کہتے ہیں. نہیں، تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات سچ ہے کون سی نہیں ہے. نہیں دیکھو، اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب سچ اور جھوٹ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے. کیونکہ اب پہلے تو کتاب ایک ہوتی تھی نا، اب تو ساری کتابیں انٹرنیٹ پر ہے نا.
تو آپ کو سچ جھوٹ نظر آ جاتا ہے. مگر میں نہیں کہہ رہا کہ 65 میں ہم ہار گئے تھے یا 71 میں ہار گئے تھے، مگر جو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نے جا کر کوئی فتح حاصل کر لی تھی یا کوئی ہم بہت بڑے کامیاب تھے، تو وہ مطلب ٹھیک ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ کہیں کس جگہ پہ اچھا ہو کس جگہ پہ برا ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے. مگر دیکھیں بات ہم ریئلائز کیوں نہیں کرتے اس بات کو کہ پاکستان کا جغرافی، پاکستان کے ریسورسز، پاکستان کے اپنے جو حالات ہیں، وہ اتنی بڑی جنگ کے لیے بارڈر بہت بڑا ہے، بارڈر بہت بڑا ہے، تو یہ اتنی بڑی جنگ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اور مطلب یہ کوئی مطلب اٹس ناٹ اے ویری کوئی ایڈوائزیبل چیز نہیں ہے کہ یہ 71 کی وار جو پھر 65 کی جو وار تھی. اور اگر آپ پوری اس کے بعد ایوب خان کی ڈاؤن فال کو دیکھیں تو بھٹو صاحب تو یہی کہتے ہیں نا، تاشقند کا معاہدہ، تاشقند کا معاہدہ. کیا تاشقند کا معاہدہ کہتا ہے؟ کون گیا تھا رشیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ رشیا کون گیا تھا؟ ہم گئے تھے یا وہ گئے تھے؟ رشیا میں کون گیا تھا؟ رشیا تو ہم گئے تھے نا. تو یہ تو پھر مطلب اٹس اے ویری ڈیبیٹیبل ایشو نا. اچھا سر، تو آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا بہت بڑا ہے، تو اب جو موجودہ فورسز ہیں جدید دور میں، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کم از کم انڈیا کے مقابلے میں ہماری جو فورس ہے وہ ڈیفینڈیبل ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھو دو باتیں ہیں. جو بھی آج کے زمانے میں جب آپ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں تو آپ کی ڈائنامک ہی چینج ہو گئی نا. اب نیوکلیئر اسٹیٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیوکلیئر اسٹیٹ تو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ایک ڈیٹرنٹ والا کانسیپٹ ہے وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ریسنٹ اسٹڈیز پڑھیں، جو ریسنٹ اسٹڈیز آ رہی ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے انڈیا کو، وہ انڈیا اور چائنا ملٹری کو کمپیئر کر رہے ہیں. اب ان کے لیے پاکستان ملٹری ریلیونٹ نہیں ہے. اگر آپ ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا کسی رسالے میں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ مچ منی از چائنا اسپینڈنگ آن آرمس اینڈ ہاؤ مچ منی انڈیا از اسپینڈنگ آن آرمس. اور انہوں نے جو اپنی پوری سیٹلمنٹ کی ہے، انڈیا نے اپنی آرمی کی ری سیٹلمنٹ کی ہے، اس ری سیٹلمنٹ میں پاکستان اب ایشو نہیں ہے. مطلب انہوں نے پورا اپنا جو آرمی کو ری سیٹل کیا ہے، اس میں پاکستان کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا. انہوں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. اچھا، مطلب انہوں نے یہ ایزیوم کر کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ تو سائڈ ہماری سیف ہے، تو وہ انڈیا کے ساتھ اب لگے ہوئے ہیں. تو وہ ڈائنامک اب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے پہلے. اچھا، ایک سروے ہوا تھا، اس میں یہ پتہ چلا کہ اگر پاکستانیوں کو چوائس ملے ملک چھوڑنے کی تو ہر 3 میں سے ایک پاکستانی چاہے گا کہ ہم ملک چھوڑ کے چلے 3 میں سے ایک، 2، تو 3 میں سے ایک نہیں 2. اچھا، اب 2 ہو گیا. چلیں 2 ہو گیا. تو سر ایسا کیوں ہے؟ کہ پاکستان کے حالات واقعی اتنے برے ہیں یا لوگوں نے زیادہ ہی کچھ دل پہ لے لیا؟ پاکستان کے حالات برے نہیں ہیں، پاکستان کی قسمت بری ہے. اچھا، پاکستان میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا جو پاکستان کو سمجھ کے اور پاکستان کی ریئل چیزوں کو حقیقت بتائے عوام کو. میں دوبارہ اپنا جملہ پور کرتا ہوں، پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جو پاکستان کی طاقت، پاکستان کی کمزوریاں، پاکستان کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر عوام کو پاکستان کی صحیح حالت بتا کے ان کو ساتھ لے کے چل سکے. میں مثال دیتا ہوں اس کی. عمران خان صاحب پاکستان میں امید لوگوں کو دلایا کرتے تھے، ان کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے. مگر آپ مجھے بتائیں، کیا عمران خان کو پاکستان کی معاشی، سوشل، سوسائٹی کی حالات کا ادراک تھا؟ نہیں تھا. وہ کبھی اس پاکستان سے میں رہے ہی نہیں تھے جو اردو میڈیم پاکستان ہے. وہ ہمیشہ انگلش میڈیم پاکستان کے بندے ہیں، وہ ایچ ایس این کے بندے ہیں. اچھا، وہ ایچ ایس این کے بندے ہیں. وہ ایچ ایس این سے انگلینڈ چلے گئے، انگلینڈ سے واپس آ گئے. سر تو ایسے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، بلاول بھی باہر کے پڑے ہوئے ہیں. سر یہی تو میں نے کہا نا، میں نے یہی تو آپ کو کہا. نہیں دیکھیں سر، پڑھا ہوا تو میں بھی شاید، مگر پھر مجھے بیٹھ کے میں نے یہاں 40 سال جھک ماری ہے نا سر. یہ بھی تو بات یہ نہیں ہے نا سر. 40 سال میں نے جھک ماری، جبھی تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں نا.
تو 40 سال منموہن سنگھ نے بھی 40 سال جھک ماری ہے نا اپنے دہلی میں بیٹھ کر. تو عمران خان صاحب ایچ ایس این سے پڑھے, انگلینڈ چلے گئے, انگلینڈ سے بعد واپس آنے کے بعد ہر بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھے, کبھی دکھانے کے لیے کسی جگہ جا کے روٹی کھا لی وہ الگ بات ہے, بٹ ان کا کوئی تعلق گراس روٹ سے تھا. نواز شریف کا تعلق گراس روٹ سے ہے, بلاول کا تعلق گراس روٹ سے ہے, مشرف صاحب کا تعلق گراس روٹ سے ہے. بھائی یہ سارے ہواؤں میں چل رہے ہیں, یہ ہواؤں میں چل رہے ہیں. اچھا اب برائی میں نہیں کہہ رہا میں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان ہے کیا, اس کی طاقت کیا ہے, اس کی کمزوری کیا ہے, اس کی مجبوری کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. سر آپ عمران خان کے بہت قریبی تھے, تو آپ جی. نے بھی کبھی نہیں بتانے کی میں نے کوشش کی؟ بہت بتایا ان کو, میں نے کہا خان صاحب یہ آپ یہ ایسی بات نہیں ہے, آپ غلط سمجھتے ہیں. آپ جا کر ایک جگہ بیٹھ کے پلیٹ میں کھانا کھا لیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ امیج دے رہے ہیں. آپ کبھی پاکستان کے اردو میڈیم پاکستان کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو, مطلب ٹھیک ہے نا. تو ان کا کیا جواب آتا تھا؟ نہیں وہ یہ جواب آتا تھا, نہیں وہ مطلب میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ 92 کی جو ورلڈ کپ تھا وہ ہماری بدقسمتی تھی. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ 92 میں ورلڈ کپ جیت لیا نا ہم نے, ہماری بدقسمتی تھی. وہ ہمارے سر پہ اتنا سوار ہو گیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم سارے ورلڈ کپ جیت لیں گے. مطلب ہم یہ سمجھے کہ 92 کا ورلڈ کپ جیت لیا نا, مشکل ٹیم نیچے سے آ کے اوپر جیت گئی نا, تو ہم نے سمجھے کہ ہم جس طرح اس ورلڈ کپ میں ہم نیچے سے جا کے اوپر لے گئے نا, اس طرح ہم اس ملک کو بھی اوپر لے جائیں گے. سر جتنا میں سمجھاؤں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے ان سے ضرورت سے زیادہ امیدیں لگا لی. ہاں لگائی نہیں, اور ان کو بھی یہ احساس نہیں تھا پوری طرح کہ مسئلہ کہ پاکستان کا مسئلہ ہے کیا. دیکھیے مسئلہ پاکستان کا کیا ہے, مسئلہ پاکستان کا صرف پبلک کو یہ بتانا ہے کہ سر آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ آپ ایک بڑی مشہور بڑی مضبوط معیشت ہیں, کوئی پریشانی کوئی لیڈر نہیں ملا ہے جس کی وجہ سے یہ جو کھلجا سمسم نہیں ہو رہی ہے. یہ کھلجا سمسم نہیں ہے, یہ بنانی پڑے گی. ہمارا ہر لیڈر کہتا ہے سر بڑا مالا مال ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے, 27 رمضان کو بنا تھا, اس پہ بڑی رحمت ہے. ہم بھی کہتے ہیں, مگر بھائی وہ رحمت نظر کیوں نہیں آ رہی, وہ رحمت نظر کیوں نہیں آ رہی, وہ مالا مال کہاں ہے مالا مال. جب ان کو یہ سمجھانا, اچھا یہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں, یہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ مالا مال ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ سر مالا مال نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں. اب آپ بتا دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مالا مال نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہر چیز بنانی پڑتی ہے, کوئی چیز آپ کو بنی بنائی نہیں ملتی. سر اسحاق ڈار صاحب ابھی ریسنٹلی کہتے رہے نا کہ ہم غریب ملک تھوڑی ہیں, ہمارے پاس $6 ٹریلین کی معدنیات ہیں, منرلز ہیں. اچھا پھر تو میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ منرل کی معدنیات ہے تو پھر $1 بلین کے اوپر کیوں جا کے پیر پکڑ جاتے ہو؟ اگر یہی ہیں تو پھر $1 بلین کی جا کے لے کیوں پکڑ, نکال لو معدنیات, ختم کرو قصہ. تو کیوں نہیں نکال دیتے؟ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. جب میں نیا گیا نا, شروع میں گیا تو جب میں نے جوائن کیا عمران خان کو تو تقریباً میری ڈیلی ملاقات ہوتی تھی ان سے. تو کہتے تھے بس 3-4 دن رہ گئے, 3-4 دن کی بات ہے. میں نے ان سے تو نہیں پوچھا, میں نے کہا پرائم منسٹر کو میں کیا بولوں, بس یہ اکنامک مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں, تو میں نے ساتھ ایک اور ساتھی تھے, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کس بات پہ کہتے ہیں 3-4 دن میں ہو جائے گا. کہنے لگے وہ آف شور میں ایک آئل ڈرلنگ ہو رہی ہے, کراچی کے قریب, یاد ہے کیا نام تھا اس کا, ہاں کراچی کے قریب ہو رہی تھی, آئل ڈرلنگ ہو گئی ہے. ان کو کسی نے کہانی دی ہے کہ اس میں تیل نکل آیا بہت سارا. سر وہ آپ اس وقت قریب تھے؟ سنیں, میں نے ان کو کہا, پھر جب مجھے پتا لگ گیا, میں نے کہا سر میری ساری زندگی پیٹرولیم والے کلائنٹ سے ڈیل کرتے گزری ہے. میں نے کہا میرا جب میں فرگوسن میں تھا میرا سبجیکٹ ہی آئل اینڈ گیس تھا. میں نے کہا سر اس پہ آئل نہیں نکلے گا, کیا کہہ رہا ہو تم؟ میں نے کہا سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام میں بول رہا ہوں, کنویں کا پتہ نہیں کیا نام تھا, آف شور ڈرلنگ ہو رہی تھی, یاد ہے تمہیں؟ ہاں مجھے یاد ہے, کراچی کے قریب. اچھا, تو میں نے کہا سر اس میں تیل نہیں نکلنا.
اچھا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ بیچارہ سنسیئرلی بلیو کرتا تھا کہ 3-4 دن بعد میں جا کے ٹی وی پہ اعلان کروں گا کہ ایک بہت بڑی ڈسکوری ہو گئی ہے. اب آپ مجھے سمجھائیں، جب آپ اس طرح کے پرسیپشن میں زندہ رہیں گے تو آپ کیسے آگے چلیں گے؟ یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام رولرز کی بات ہے. یا تو وہ جان کے کرتے ہیں یا ان بیچاروں کو متوجہ نہیں ہے. سر عمران خان کو بھی تو کسی نے بتایا ہوگا نا کہ بھئی نکل سکتا ہے یا ہم قریب ہیں، کوئی نہ کوئی تو گائیڈ کر رہا ہوگا نا. ابے بھائی تو کس کو گائیڈ تو کر رہا ہوگا، تو شکر ہے. شاید اسے پبلک نے بھی ایک دفعہ کہا تھا شاید. ہاں ہم قریب ہیں، خوشخبری ایسے ہاں بیانات ہاں آنے لگ گئے. نہیں تو وہ تو شاید پبلکلی تو اس نے ہلکا بات کی تھی. ہمیں تو وہ کہتا تھا سر یار پرواہ نہیں کرو، 3-4 دن کی بات ہے بس. میں نے کہا یار میں شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہتا ہے. تو پھر میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا کہتا ہے. کہتا سر وہ جو آئل ڈرلنگ کراچی میں ہو رہی ہے اس میں ان کو بتایا گیا ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر آپ کو یہ بتا دوں اس میں کچھ نہیں ہونے والا. تو بڑا ناراض ہوئے کہ یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا یار اس میں کچھ نہیں ہونے والا، مجھے پتا ہے، یہ پہلے بھی ہم 2-3 دفعہ کر چکے ہیں. اس کا بڑا انٹرسٹنگ نام تھا اس کنویں کا، میں نام بھول رہا ہوں. تو جب اچھا اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 13 میں بالکل پاکستان امریکہ بننے والا تھا، مجھے ہٹا دیا، پھر اس لیے نیچے ہو گیا. یہی کہہ رہے ہیں نا، یہی ان کا سٹینس ہے. یہی سینڈ ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیتے پھر کیا ہوگا. یہی کہنا ہے کہ یار آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ جاؤ. ہر بندہ ہی ملک چھوڑنا چاہ رہا ہے، آپ بہت قابل ہیں. آپ نے کبھی ملک چھوڑنے کا کیوں نہیں سوچا؟ دیکھیے ملک چھوڑنے کا میں نے کبھی نہیں سوچا. 2 وجہ تھی. دیکھیے ایک تو بات ہے کہ میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے ابھی زندگی میں کبھی ناکامی نہیں دیکھی، سوائے یہ جو FBR والا سلسلہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا. تو میرے پاس چوائس ہے، میرے پاس گھر ہے انگلینڈ میں جا سکتا ہوں. مگر یہ کہ مجھے کوئی ریزن نہیں ہے. اور آخری وجہ جو بالکل آبویس وجہ ہے میں نے ملک چھوڑنے کا نہیں سوچا، وہ اس لیے کہ میری والدہ حیات ہیں. اور جب میں ینگ تھا تو انہوں نے مطلب وہ ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا وہ چھوڑنے کا. تو وہ اس لحاظ سے ہمارا ملک چھوڑنے کا کوئی ہمارا تصور نہیں ہے. سر اچھا کچھ اکانومی کی بات کر لیتے ہیں. ڈالر نیچے آیا ہے، فیول پرائسز بھی کم ہوئی ہے، مشکل فیصلے بھی ہوئے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھا دی، گیس کی قیمت بڑھا دی. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ہماری اکانومی جو ہے وہ سنبھل گئی ہے، ٹریک پر آ گئی ہے؟ جن کا ہمیں سر پہ ہاتھ چاہیے تھا ان کا سر ہمارے ہاتھ پہ آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ آج نہیں آیا، وہ PDM کی گورنمنٹ جانے کے بعد ہی آ گیا تھا. اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کو نہ ڈیفالٹ کرنے دینا ہے اور نہ پاکستان کو مزید معاشی پرابلم میں ڈالنا ہے. اب جو فیصلہ ہونا باقی ہے وہ شاید کل ہو گیا. اچھا گزشتہ کل ہو گیا. وہ یہ تھا کہ الیکشن میرے حساب سے اب ہوگا. ٹھیک ہے. اب کس شکل میں آگے بیل کس جگہ پہ جا کے بیٹھے گا وہ بعد میں ڈیسائیڈ کرے گا. بٹ آپ اگر غور کریں تو پاکستان آنے کے بعد شاید ان کی پہلی ملاقات جو ہوئی ہے وہ امریکن ایمبیسڈر سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو فیصلہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ مدد کرنی ہے وہ مدد مل رہی ہے پاکستان کو. اور پاکستان نے جو اکنامک معاملات میں ایک بہت زیادہ اسپیس دی ہوئی تھی افغانستان کو، اس پہ سے پاکستان نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اچھا. اور اسی وجہ سے یہ ایکسچینج کا ڈفرینس اور یہ سارا آپ کو ٹرانزٹ ٹریڈ میں تھوڑا سا اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان معیشت کے جو یہ گڑھا یوں جا رہا تھا اب یہ کم از کم نیچے نہیں جا رہا، اب یہ یوں ہو گیا. اچھا. یوں ہو کے اس طرح چل رہا ہے. اب یہ یوں جانے والا ہے. اب یہ یوں جانے والا جو فیصلہ ہوگا وہ اکتوبر کے بعد ہوگا، فروری کے بعد ہوگا کہ اب اس کی کیا شکل بنتی ہے. مگر میرا ذاتی ویو ہے یہ کہ پاکستان اپنی معیشت کی مشکل ترین دور سے نکل گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ اسٹاک ایکسچینج کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں، تو سر ہماری اکانومی میں ایسے کوئی فنڈامنٹلز
بہتری نہیں نظر آئی، نہ ہمارے ریزرو بہت زیادہ بڑھے ہیں، نہ کہیں سے بہت زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں، تو یہ اسٹاک مارکیٹ کیوں اتنا اوپر جا رہی ہے؟ میرا ایک دوست ہے، میں آج صبح لنچ کر رہا تھا جم خانہ میں، تو میرا ایک دوست ہے جو 2000 میں اسٹاک ایکسچینج کا ڈائریکٹر ہے، اور اس کی پوری فیملی اسٹاک ایکسچینج میں ڈیل کرتی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، ایگزیکٹلی میں نے اس سے سوال کیا. اس نے مجھے کہا کہ اس کے حساب سے تقریباً $200 ملین کی ایف ڈی آئی باہر سے آئی ہے. اچھا، میں نے اسے کہا کہ میری انفارمیشن اس اماؤنٹ کی $200 ملین نہیں ہے بلکہ $500 ملین ہے. ٹھیک اس نے کہا نہیں، 200 اور 500 کے درمیان میں بات ہو سکتی ہے، مگر باہر سے $200 ملین پاکستان میں نیٹ آئے ہیں اسٹاک چین میں. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، وہ یہ کہتا ہے اور رائٹلی کہتا ہے کہ جب $200 ملین کا باہر کا نیٹ آ رہا ہے تو پاکستانیوں کے اندر پھر ایک یوفوریا آتا ہے کہ جب باہر والا ڈال رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے مارکیٹ اوپر جائے گی. تو وہ یہ ہے، تو وہ بالکل آپ کی بات درست ہے. دو باتیں، ایک تو ہمارا انڈیکس جو ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ذرا سی ٹکل بہت زیادہ کر دیتا ہے. تو مگر یہ ہے کہ یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اسٹاک چین میں پچھلے 1.5 مہینے میں نیٹ ڈالر انفلو آئی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے آفٹر ویری لانگ ٹائم. تو سر فورن انویسٹر بھی تو تبھی انویسٹ کرتا ہے نا کہ جب اس کو صورتحال اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسے تو وہ انویسٹ نہیں کرتا. تو پھر ہم کیا اس کنفیوژن سے باہر نکل آئیں کہ ہم خراب راستے پہ نہیں جا رہے؟ ان کو بھی تو کچھ نظر آ رہا ہوگا نا سر. ایک جگہ ہے واشنگٹن، ٹھیک ہے، وہاں سے 300 میل ہے نیو یارک. تو نیو یارک میں دنیا کے سارے فنڈ والے بیٹھے ہیں جن کے پاس پورے فنڈز ہیں دنیا کے. اگر واشنگٹن یہ کہتا ہے کہ یار یہ میرا جاننے والا ہے تو اس کا خیال رکھنا، تو وہ خیال رکھ دیتے ہیں. بات سمجھ آئی تمہیں؟ تو وہ انہوں نے خیال رکھ لیا ہے. تو اب وہ اگر ابھی صرف خیال رکھا ہے، یار اس کا دھیان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یار نکالنا نہیں، ایک تو نیٹ پہ نکالتے ہیں پیسے، نکالنا نہیں، تو پڑے رہنے دو. ابھی وہ کل کہتے ہیں، اگر سپوز کریں وہ یہ کہتے ہیں یار اس میں 2-4 بلین ڈال دو، تو جو فنڈز بیٹھے ہیں نیو یارک میں بیٹھے ہیں ان کے لیے 2-4-5 بلین جو ہے نا، وہ ان کے لیے مطلب ان کی 4th گریڈ بھی اپروو کر دیتی ہے کہ یار ڈال دو یار، ٹھیک ہے، 5-10 بلین ڈالنا نا پاکستان میں ڈال دو. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جون تک یہ جو ہم 500 کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تقریباً $2.5 بلین آ جائے گا، 2 سے 2.5 بلین اسٹاک مارکیٹ. جی، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. سر یہ انڈیکس تو پھر 150 کراس کر جائے گا. بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ہے اس وقت پاکستان دنیا کی اس وقت. نہیں تو انڈیکس کہاں جائے گا پھر؟ 2 لاکھ پہ پہنچ جہاں بھی جائے جائے، گا، 1.5 لاکھ پہ پہنچ جائے گا. اگر آج وہ انویسٹ کرتا ہے اور ڈالر کا اسٹیبل رہتا ہے تو اس سے اچھی کیا مارکیٹ ہوگی؟ اچھا چلیں سر، اللہ کرے کہ ایسا ہو. نہیں دیکھیے نا، میں نے پھر کہا نا، میں نے آپ کو پھر بات کی نا کہ وہ جو ڈیسیژن میکر ہے پاکستان کے بارے میں، اس کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا کوئی نیوکلیئر اسٹیٹ ڈیفالٹ کرنا چاہے گی؟ سر ایک مشکل سوال، کیا اسی کا فیصلہ ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اسی کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس نے کیا فیصلہ کیا؟ مشکل سوال ہے مگر بہت. یس دیکھیں، فیصلہ کیا ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا فیصلہ کیا ہے، مگر میں یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی پاکستان میں رولر ہو جو کہ یو ایس کی کنسنٹ سے نہیں ہو. اچھا، مطلب کوئی پاکستان میں رولر نہیں ہو سکتا جس کے پاس یو ایس کنسنٹ نہیں ہے. میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یو ایس کا کنسرن عمران خان کے لیے ہو سکتا ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے؟ دیکھیے بہت مشکل سوال ہے یہ، اور اس کا کوئی اپیرنٹ آنسر نہیں ہے.
یہ جو کچھ بھی ایک نیو یارک ٹائم کا ایک کرسپونڈنٹ ہے سلمان مسعود، جی نام سنا شاید آپ نے، جی جی اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب نہیں لکھی بلکہ اس کے آرٹیکلز کی کمپائلیشن ہے. اس نے پوری ہسٹری دی ہے کہ عمران خان کا 2019 سے لے کر 23 تک کیا ریلیشن یو ایس اور آرمی کے ساتھ رہا. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے انالائز کرتے ہیں تو مجھے پریشانی نظر آتی ہے، نہیں بنتا. مگر آپ کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم جو ابھی ہمارے چیف آرمی اسٹاف صاحب امریکہ گئے تھے، ان کی واپسی ہوئی ہے، اور کل کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، اور ڈیسیژن سے زیادہ میں ڈیسیژن سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں اس کی ٹائمنگ کے اوپر، مینس کہ انہوں نے اس کو رات کو چلا کر اور یہ کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کے بارے میں بہت سیریس ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو مجھے تو کوئی مطلب ابھی تو بہت زیادہ پر امید چیزیں نظر نہیں آ رہی ان کے لیے. سر پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو فیملی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب عمران خان کو انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا، تو ہم یو کے میں اور یو ایس اے میں جو ہے عمران خان کے لیے کیس دائر کریں گے، اور ڈولن لو کو یو ایس اے میں جو ہے وہ فریق بنائیں گے، پاکستانی ریاست کو بھی فریق بنائیں گے. تو اس سے کیا ہمارے نظام انصاف کی بدنامی نہیں ہوگی دنیا میں؟ یار مجھے تو پتہ نہیں، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کوئی کیس بنتا بھی ہے نہیں بنتا، کس لاء میں کریں گے؟ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہماری کس ٹیم لاء میں کریں گے؟ سر یہ تو نہیں بتایا، مگر انہوں نے کہا مجھے تو کوئی ہمارے جو ہے وہ لیگل ٹیم جو ہے اس کی تیاری کر رہی ہے. آئی ڈاؤٹ مجھے تو کوئی ایسی کورٹ نظر نہیں آتی. انٹرنیشنل کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے، پتہ نہیں اس پہ کرے تو الگ بات ہے، پتہ نہیں اس پہ کر سکتے. مجھے تو کوئی ایسی کورٹ نظر نہیں آتی جس میں یہ جا کر سکے. دیکھنا پڑے گا. آئی ڈاؤٹ. میں لوئر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی انٹرنیشنل فورم ہے. سر آپ کے خیال میں الیکشن شفاف ہوں گے؟ دیکھیں اگر شفاف ہوتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کوئی بہت، پھر بھی اگر پرسیپشنل ایشوز رہتے ہیں تو پھر وہ شفافیت تو ویسے ہی ڈیمیج ہو جاتی ہے نا. مقصد اگر آپ یہ پرسیپشن دیتے ہیں کہ ایک پارٹی نہیں موجود ہے یا ایک پارٹی کے پاس اسپیس نہیں ہے، تو پرسیپشنل ایشو تو کھڑا ہو جاتا ہے نا. وہ نہیں ہونا چاہیے میرے ذاتی حساب سے. اور میں نے جس طرح کہا نا کہ کسی بھی چیز میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اگر عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچیں اور پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچیں، کیونکہ کوئی بھی ذات، چاہے وہ عمران خان کی ذات ہو یا عاصم منیر کی ذات ہو یا نواز شریف کی ذات ہو، میں بالکل، یا قاضی فیض عیسیٰ کی ذات ہو، میں بالکل آپ کے آج پروگرام میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ذات بھی اکیلے پاکستان کو مسائل سے نہیں نکال سکتی. پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اتنے پیچیدہ اور اتنے زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اب وہ ساتھ کیسے بیٹھیں گے، یہ مجھے پہلے بھی پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا، مجھے آج بھی سمجھ نہیں آ رہا. مگر کوئی ایک شخصیت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کو ان مسائل سے نکال لے گی تو میرے حساب سے وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہی. سر آپ نے کہا کہ عمران خان کو بھی سوچنا ہوگا. سر وہ کیا سوچیں گے؟ وہ تو اندر ہیں، تو فیصلہ تو فی الحال تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. میرا پرسنل ویو ہے، میں بھی غلط ہو، کبھی بھی کسی آدمی کی کمیونیکیشن باہر والے سے ختم نہیں ہوتی. مطلب یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی اپنے کسی لوگوں کے ساتھ یا کسی کے، ضروری نہیں کہ کسی اسٹیبلٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو، مگر ان کی کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو تو سامنے آ رہی ہوگی نا. ان کا کوئی نہ کوئی تو پوائنٹ آف ویو ہوگا نا جی. ٹھیک ہے، کوئی پوائنٹ آف ویو تو ہوگا نا جی. تو وہ پوائنٹ آف ویو چینج بھی ہو سکتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پوائنٹ آف ویو پتھر پہ لکیر ہے. مطلب دیکھیں نا، آخر کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے. ہم کیوں نہیں ساتھ بیٹھ سکتے؟ میرا سوال یہ ہے. مطلب ایسی کیا بات ہے کہ ہم سارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا ہے ایسی کیا ہو گیا؟ غلطی ہو گئی کسی سے، ٹھیک ہے واپس لے لے.
سر فی الحال تو سیاستدانوں کا معاملہ نہیں ہے نا، فی الحال تو نہیں سیاستدانوں کے ساتھ سب ہے نا. دیکھیے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، سیاستدان نہیں سیاستدانوں کا معاملہ ہے. اگر سیاستدان بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ سر سب کو ساتھ بیٹھائیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں نا. دیکھیں ہم بات سمجھتے ہیں نا، ہماری غلط فہمی کیا ہوتی ہے. ہم جب ایک سیاستدان کو اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہوتی ہے نا تو دوسرے سارے اکٹھے ہوتے ہیں اس کے خلاف، پھر وہ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. 2018 میں عمران خان نے بھی یہی کیا تھا. نہیں نا یہ تو یار 2018 کی بات نہیں کر رہا میں، 47 ہی چل رہا ہے نا یہ. تو یہ کبھی ختم ہوگا؟ دیکھیں نا یہ کبھی تو ختم ہونا چاہیے نا کہ ہم سیاستدان یہ کہیں سو آرگومنٹ سے یہ انہیں ضرور کہنا چاہیے. اور میرا خیال ہے انڈائریکٹلی تھوڑا بہت بلاول کہہ بھی رہا ہے کہ بھائی الیکشن پارٹیسپیٹو ہونا چاہیے. دیکھیں نا یہ جو اگر نان پارٹیسپیٹو الیکشن ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان سیاستدانوں کو ہوگا. صحیح. وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے نا، مطلب وہ ایک شارٹ ٹرم گین دیکھ رہے ہیں نا، شارٹ ٹرم گین دیکھ رہے ہیں. وہ ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے وہ آگے کا دیکھ سکیں. الیکشن میں وقت بہت کم رہ گیا تو پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے آپ کوئی اسپیس بنتا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو جو ٹائم ہے اس میں تو مجھے کوئی اسپیس نظر نہیں آ رہی. اس میں دیکھیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے 1979 میں پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق کے سامنے دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت میں بی کام میں پڑھتا تھا، پنجاب یونیورسٹی میں تھا. تو وہ پارٹی کے اندر آرگنائزیشن تھی اور پارٹی زندہ رہی، جیسی بھی رہی پارٹی زندہ رہی. ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ پر ان کے لوگ موجود تھے، ان کی آواز تھی جیسی بھی تھی، ٹوٹی پھوٹی دبی ہوئی. باہر چلے گئے، جام سالجک علی صاحب باہر چلے گئے، مصطفیٰ کھر صاحب باہر چلے گئے، انہوں نے آواز لگائی. مجھے جس طرح سے پی ٹی آئی بکھری ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے. مطلب میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کے اندر کوئی جیل نہیں تھا. دیکھیں جب پیپلز پارٹی بکھری تو لنڈن میں جا کے ان کے بندے بیٹھ گئے تھے اور وہ وہاں سے بیان دیتے رہتے تھے، بات کرتے تھے. مجھے تو کوئی پی ٹی آئی کا اندر میں نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے پارٹی کے اندر جان نہیں تھی نا. یہ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی تھی مگر اٹ از جسٹ اسپرٹ لائک دس. کیوں ایسا ہوا آپ کے خیال میں؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی کے مخالفین صحیح کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول کی پارٹی نہیں تھی، وہ سارے ادھر سے ادھر سے اٹھا کے جمع کر کے لوگوں کو بنائی گئی تھی. میں بھی وہ صحیح کہتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں نا. میں جب پیپلز ایون پاکستان مسلم لیگ نواز شریف جب ان کے خلاف ہوا تھا، کلثوم نواز کی ایک آواز تھی، تو جاوید ہاشمی صاحب تھے، جو بھی تھا اچھا تھا برا تھا جیسا بھی تھا، ایک تھا. پی ٹی آئی میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی میں یا تو عمران خان صاحب خود نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی آ گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوائٹ پاسبل. اب سر ویسے ان کی پرسنالٹی تو ایسی ہی ہے، کرکٹ دیکھ لیں آپ. کوائٹ پاسبل. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر مجھے تو بڑی اس بات پہ پریشانی ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، بڑی میری محترم ہے، مگر مجھے بتائیں سعدیہ راشد جیل میں ہیں، اب وہ کیا موبلائز کر سکیں گی؟ نہیں کر سکتی نا اس طرح پارٹی کو. تو یہ مطلب از اے ویری ٹریجک تھنگ. بٹ یہ تو پھر اس کا ثابت ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر اٹ واز مور آف اے پرسنالٹی کلٹ دین اے پارٹی. سر اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ، یا کس جماعت سے ہوگا؟ کولیشن کا وزیر اعظم ہوگا. اچھا ظاہر ہے وزیر اعظم اس کا ہوگا جس کی اکثریت ہوگی. اکثریت کس کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں ارتھمیٹیکلی اور لاجیکلی تو مجھے نواز شریف نظر آتے ہیں. اچھا. مگر کچھ ایسی چیزیں ہسٹری میں ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید قابل قبول نہیں ہوں اور ایک کمپرومائز ہو جائے، وہ اپنی صحت کی بنیاد پر ریزائن کر کے وہ کر دیں جو پی ڈی ایم کا والا سلسلہ تھا وہی واپس آ جائے. اچھا شہباز شریف صاحب. کیونکہ وہ ایک دفعہ آ جائیں، الیکشن کو جتا دیں، پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میری صحت صحیح نہیں ہے جو کچھ بھی ہے. اور تو سر یہ جتنے الیکشن سے پہلے پولز آ رہے ہیں یہ سب غلط ہیں جو پی ٹی آئی کی مقبولیت دکھا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں وہ آپ کی بات، پھر میں آپ کی بات وہ کہہ رہا ہوں نا کہ پول جو آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی مقبولیت کے، میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ الیکشن کی مقبولیت الگ چیز ہوتی ہے، الیکشن لڑنا الیکشن جیتنا الگ چیز ہوتی ہے.
سر پوری دنیا میں ان آپ پولز مجھے ایک کو بات- کافی اہمیت دی جاتی ہے آپ اور مجھے- رزلٹ انہی سے. بھائی ایک بات مجھے بتاؤ، آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس پارٹی کو جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو، جس کی آرگنائزیشن جیل میں ہو، اس کو الیکشن جیتے دیکھا ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو پھر ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات شاید نہیں پتا. مجیب الرحمان اگرتلہ سازش کیس میں جیل میں تھا. آپ کو بتائی بات؟ مجیب الرحمان 70 میں اگرتلہ سازش کیس میں جیل میں تھا. ایک دن ایوب خان ٹی وی پر آئے، انہوں نے کہا آج ہم اگرتلہ سازش کیس ختم کر رہے ہیں. اچھا، اب بڑی ہسٹری ہے پاکستان کی یہ. آج ہم اگرتلہ سازش کیس ختم کر رہے ہیں، مجیب الرحمان رہا ہو گئے. الیکشن لڑا جا کے انہوں نے. راتوں رات. جی کیا کہہ رہے ہو؟ مطلب آپ کا اشارہ یہ ہے کہ کہانی پلٹ بھی سکتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، آپ ہسٹری پڑھو نا. 70 کے الیکشن میں جنوری یا فروری میں ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے. 70 میں 1970 میں ایوب خان 60 ایوب خان تھا یا یحییٰ خان جو بھی تھا، انہوں نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ ہم اگرتلہ سازش کیس ختم کر رہے ہیں. اگرتلہ سازش کیس ایک پورا سازش کیس بنا، ٹریبونل بنا جس میں مجیب الرحمان کو سزا ہوئی. ایک دن شام کو آ کے انہوں نے کہا جی کل کو اگر سازش ختم ہو گیا، ٹریبونل ڈیزالو ہو گیا، اور مجیب الرحمان صاحب باہر آ گئے. باہر آ کے انہوں نے الیکشن لڑ لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جو آپ نے پہلا سوال مجھ سے کیا تھا کہ ملک ٹوٹا یا الگ ہوا، مجھے یہ بتائیں کہ اگرتلہ سازش کا کیس ڈیزالو کیوں کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اگرتلہ سازش کیس کا جو سازش کیس بنایا گیا تھا، جس میں اگرتلہ سازش کیس میں مجیب الرحمان کو سزا ہوئی تھی، وہ کیوں ایک دن آ کے شام کو ڈیزالو ہو گیا اور اس آدمی نے الیکشن لڑ لیا اور جیت گیا؟ اس کا مطلب تھا کہ کچھ اور دماغ میں تھا نا کسی کے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹوٹ گیا اور چلا گیا اور یہ ہو گیا، یہ بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے. ایسا نہیں ہوا اس پاکستان میں. اس کی بہت ہی لمبی ڈائنامکس ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ انہونی ہو سکتی ہے. اگرتلہ سازش کیس اس کا بہترین مثال ہے اس ملک میں کہ آپ نے کہا کہ یہ آدمی غدار ہے. یہ آدمی فزیکلی اگرتلہ گیا تھا. اگرتلہ ایک شہر کا نام ہے. وہاں گیا تھا، اس نے انڈین سے ملا تھا اور اس کو سزا دے دی. اس کے بعد پریزیڈنٹ تھا یا یحییٰ خان تھا، ایوب خان تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اس نے ایک دن ٹی وی پہ آئے کہا ہم اگرتلہ سازش کو ختم کر رہے ہیں، مجیب الرحمان صاحب رہا ہو رہے ہیں. انہوں نے عوامی لیگ بنائی، الیکشن جیتا، بنگلہ بن گیا. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، آپ چاہے تو پڑھ لیں. بہت اچھا سمجھا دیا آپ نے سر اچھا سمجھا دیا آپ نے. لاسٹ کوشچن سر، آرمی چیف صاحب اور ڈی جی ISI جو ہے وہ امریکہ کے دورے سے واپس آئے ہیں. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے کیا مطالبات کیے ہوں گے؟ الیکشن کو لے کر کوئی بات ہوئی ہوگی؟ امریکہ میں کچھ قوانین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نان پولیٹیکل گورنمنٹ یا ڈیفرمنٹ آف الیکشن کو برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ امریکہ کے قوانین ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم ان قوانین کا احترام کریں گے، ہمیں وہ چیز چاہیے. اوکے، کوئی نان ڈیموکریٹک سیٹ اپ وہ برداشت نہیں کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اوکے، مطلب وہ یہ انڈیفینٹ پوسٹ پون الیکشن اور نان پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہماری خواہش ہے، وہ اس کو شاید ایگری نہیں کریں گے. اوکے، ہماری خواہش کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری خواہش ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ریکنسیلیشن ہو جائے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ یہ شاید ان کو کہیں گے کہ جی آپ جو بھی ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیول پلینگ فیلڈ، نان لیول پلینگ فیلڈ، مگر آپ ڈیموکریسی لائیں. اور یہ وہ جگہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو 2002 میں مشرف بھی یہاں پھنس گئے تھے. اچھا، یاد ہے 2002 میں مشرف نے الیکشن کرائے تھے، پرویز الہی والے، جس میں مسلم لیگ کاف الیکشن جیت کے آئی تھی. وہ یہی چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کے ہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہوگا. تو انہوں نے ڈیموکریٹک سیٹ اپ لانا پڑا. خود صدر بن گئے اور نہیں، شوکت عزیز کو لائے نا شوکت عزیز کو. تو یا تو پھر ہمارے یہاں بھی کاف بننے والی ہے. دیکھیں نا،
انہوں نے تو میرے ذاتی حساب میں انہوں نے ان کو یہی کہا ہوگا، جو جتنا میں امریکنس کو جانتا ہوں، انہوں نے کہا ہوگا سر ہمارے پاس چوائس نہیں ہے ایکسیپشن دینے کی، تو آپ اپنا تیاری پکڑیں، بس تیاری پڑھیں الیکشن کرانے کی۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے خواہش کا اظہار کیا گیا ہوگا کہ الیکشن تھوڑا آگے لے جاتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے انہوں نے بتایا ہوں گے کہ ہمارے آپشنز یہ ہیں، ہمارے پاس یہ پلانس ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری اکنامک حالات یہ ہے۔ ہمارے جیسے بندے کہا ہوگا، ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے ریکنسٹریشن کرو پھر الیکشن کراؤ، تو ساری آپشنز انہوں نے سامنے رکھ دیے ہوں گے۔ تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید انہوں نے بات مان لی، مگر میری پرسیپشن ہے کہ انہوں نے نہیں مانی۔ مطلب پرسیپشن نہیں مانی کا مطلب یہ ہے انہوں نے انسسٹ کیا ہوگا۔ دیکھیں سپریم کورٹ کی جو کل کی ہیئرنگ ہے، اس نے کم از کم سپریم کورٹ کی حد تک یہ بات کہہ دی کہ ہم اس پہ اب کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ججز کے اندر اس پہ اسپلٹ ہو جائے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم اس پہ اب کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ مگر اب میں تقریباً، آپ مجھے کہیں تو میں تقریباً ڈسپائٹ پیپل آر سیئنگ سم تھنگ، مجھے تقریباً 70% یقین ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا۔ ابھی بھی 70%، 30% نہیں ہے ابھی بھی؟ آپ کیوں یہ 30% کیوں نہیں ہے؟ یار میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امید کی کرن ہے جہاں پہ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ نہیں ٹائم نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں 20 کو فائل کرنے ہیں، 22 کو لاسٹ ڈیٹ ہے فائلنگ کرنے کی۔ بھائی کتنے دن رہ گئے؟ 1 ہفتہ۔ تو کہاں سے لائے گی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ 22 تک؟ 22 از دا لاسٹ ڈیٹ آف دا فائلنگ۔ یا تو آپ پھر فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ایسا پارٹی نہیں آتے، لیکن نا شیڈول جو آیا ہے اس شیڈول میں فائلنگ کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ 22 دسمبر۔ تو کیا کرو گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں 22 تک آپ، یہ تو آپ ایگری کریں گے نا 22 تک یہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ نہیں کر سکتے، یہ تو مانتے ہیں نا، نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی موبلائز نہیں ہے، کچھ اسٹرکچر نہیں ہے۔ ہاں صحیح ہے، مطلب ان کے یہاں تو میٹنگ بھی نہیں ہو سکے گی۔ اگر 22 کی ڈیٹ ہے تو پھر تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ 22 کی ڈیٹ کے اندر وہ لوگ تو نہیں آ رہے نا، پارٹی نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ویسے ہی وہ اعلان کر دیں کہ ہم نہیں آ رہے، کیونکہ 22 از ٹو شارٹ فار دیم، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں آتے تو پھر ایک الیکشن ایک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ الیکشن جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کا پرسیپشنل پوزیشن کیا ہوگی، سوال تو یہ ہے نا، جو آج کل کے واقعات سے مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں اس لیے خوش تھا کہ وہ ڈیلے ہو رہا تھا، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی رستہ بن رہا ہے جس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ الیکشن اگر ہو تو الیکشن میں تو یہ چاہوں گا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے، اگر ہار جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 70-80 سیٹ لے کر وہ بیٹھیں، سیاست کریں، اگلی دفعہ آ جائیں گے۔ پاکستان تو کہیں نہیں جا رہا نا، کون سا طوفان آ جائے گا؟ دیکھیں نا کوئی ڈو اینڈ ڈائی تو نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ 70-80 سیٹیں لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ آپ آ جائیں پر 70-80 سیٹیں لے کر بیٹھے ہیں اسمبلی میں۔ وائی ڈو فیل کہ آپ دیکھیں آج پی ٹی آئی کے جتنے بڑے لیڈر ہیں وہ سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں، انکلوڈنگ عمران خان، سب سے بڑی غلطی ان کی یہ تھی اسمبلی چھوڑنا، مانتے ہیں سب، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی اگر آپ الیکشن میں آ جاتے ہیں ایز اے پارٹی اور ہار جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیا پڑتا ہے؟ واٹ از دا ہارم؟ ڈو اینڈ ڈائی کیوں کرتے ہیں ہم پاکستان میں؟ ہمارا دیکھیں ابھی الیکشن ہوا صوبائی اسمبلی کا انڈیا میں، رات کو راہل گاندھی نے کہہ دیا ہم ہار گئے، ختم۔ ہمارے یہاں یہ چیز کب آئے گی کہ ہم ہار گئے، مجھے ہرا دیا گیا، اس نے میں نے ہرا دیا، اس نے ہرا دیا، میں نے ہرا دیا، یہ ہم شامل۔ آپ الیکشن میں آ جائیں، اگر پی ٹی آئی 70-80 سیٹیں لے لیتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آ جائیں، بیٹھ جائیں آ کے، جو اگلی گورنمنٹ آ کے خود ہی 2-4 مہینے میں گر جائے گی۔ سر بس یہی کرتے رہیں گے پھر؟ نہیں، یہ کرتے نہیں رہیں گے بھائی۔ جب سامنے والا جو پیسے دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تم الیکشن کراؤ، تو کیا کروں؟ تم بتاؤ نا میں کیا کروں؟ چلو تمہاری والی بات مانتا ہوں، پھر میں کیا کروں؟
इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। That's the whole point. हमने PIA, स्टील बिल, रेलवे को अपने हाथ से तबाह कर दिया। PIA तबाह हुई कराची दुश्मनी में। बेनजीर साहिबा ने अपनी हुकूमत के लिए कराची को बेचा है। कोई एयरलाइन लॉस में नहीं जा सकती हमारे डेवलपिंग कंट्री में। लॉस में इसलिए जा रहे हैं कि इनके पास सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बदमाशी लगाई हुई है। स्टील बिल क्या बनाती है? बिल्डिंग का गर्डर। आज गर्डर की बिल किसकी है? इत्तेफाक समझ आ गई बात? फैसला ये कर लो, वो चलाना है या ये चलाना है। रेलवे की कहानी इससे भी दर्दनाक है। एक प्रेजेंटेशन हुई अयूब खान के सामने, रेलवे चलानी है या ट्रक चलाना है। तो प्लानिंग कमीशन के लोग थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप रेलवे चलाएं। अयूब खान ने कहा नहीं, ये ट्रक से होगी। उनके जो बेटे थे, उनका ट्रक की फैक्ट्री थी, जो पाकिस्तान की वाहिद ट्रक फैक्ट्री थी, बेडफोर्ड। पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, चैरिटी सबसे ज्यादा देते हैं। वो हमारे पास हुक्म ये है कि रोटी खिलाओ। हमारी चैरिटी भी मिसगाइडेड है कि रोटी खिला देंगे, हम उसके लिए रोजगार पैदा नहीं करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट है? इस वक्त पाकिस्तान की B टीम पाकिस्तान को चला रही है, A टीम पाकिस्तान से चली गई है।